तारिक मसूद के बयान के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मौत के बाद की जिंदगी, इसके ना होने की कोई दलील है और ना होने की कोई दलील। अकल इससे आजिज है। लेकिन अगर अल्लाह कह दे कि मैं जिंदा करूंगा, अल्लाह कहे, कस्में उठा उठा के कहे कि मैं लाजमी जिंदा करूंगा, एक जगह नहीं कह रहा, बार बार तौरात में भी, इंजील में भी, तमाम आसमानी किताबों में, ईसाई यहूदियों से हमारा कितना इख्तलाफ है, एक बात पे सब मुश्तरक हैं। तमाम पैगंबरों ने एक बात की दावत दी है, इन्ना अस्साअत लआतियतुन ला रैब फीहा, क़यामत लाजमी आएगी और अल्लाह मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा। व अन्नका तबअसु मन फिल क़ुबूर, जो कब्रों में पड़े हुए हैं उनको अल्लाह जिंदा करेगा। ये बात अगर अल्लाह कह दे जिसने कायनात को बनाया है, तो फिर तो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? फिर अल्लाह खुद नहीं कह रहा, पैगंबरों के जरिए कह रहा है। और पैगंबरों का बरहक होना, सच्चा होना दलील से नहीं, बराहीन कातिया, इतने दलाइल के अंबार लगा दे, इतने अंबार लगा दे उनके सच्चे होने का कि उसका इनकार करना मुमकिन ना हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने की एक दलील नहीं है, दलाइल के अंबार हैं, इतने दलाइल हैं। आप जो किताब लेकर आए, एक हर्फ भी उसमें तहरीफ नहीं हुई। उस किताब की तालीमात पढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सीरत, आपकी तालीमात, आपकी मोटिवेशन कितनी पावरफुल। 1400 साल पहले आपने ऑर्डर दिया 5 नमाजें पढ़ो। आज भी दुनिया में करोड़ों लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, हालांकि ना कोई स्कॉलर थे, ना किसी यूनिवर्सिटी से फारिग थे, दुनिया में किसी को इतना फॉलो नहीं। अभी हज किया है, 30-30, 20-20, 50-50 लाख रुपए लोग खर्च करके जा रहे हैं। कर क्या रहे हैं? कंकरियां मार रहे हैं, वहां जाके बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। 1400 साल पहले इतनी पावरफुल मोटिवेशन, खुदा की कसम, किसी झूठे के पास नहीं हो सकती। इसके लिए सच्चा होना जरूरी है। झूठे लोगों में इतनी पावरफुल मोटिवेशन नहीं होती, इतनी बड़ी तादाद। और जो मजहब पेश किया वो कितना खानदानी मजहब, जिसमें सफाई निस्फ ईमान है, जिसमें हलाल खाने का हुक्म है। आज पूरी दुनिया को आप कंपेयर कर लो इस्लाम से, तबाह हो गए, बर्बाद, फैमिली सिस्टम तबाह कर दिया इन्होंने। तो एक एक हुक्म को देखना शुरू करो आप। ये तो एक अलग टॉपिक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के दलाइल क्या हैं, सच्चे नबी होने के। हदीसें देखो कैसी महफूज की हैं भाई। अल्लाह ने आपको नबी बनाया और आखिरी नबी, और अल्लाह ने कहा कि ये जो कहेंगे वो ये नहीं कहेंगे। वो कौन कह रहा है? मैं। तो अब अल्लाह के जिम्मे था ना आपकी बातों को महफूज करते। क्या ख्याल है, अगर आप सच्चे नबी ना होते तो अल्लाह महफूज करता? 1400 साल के बाद भी ऐसा खानदानी महफूज किया है भाई। इतनी सी बात सहाबी बयान करते हैं कि आपके दोनों दांतों के दरमियान में खला था, इसके लिए भी सनदें चलती हैं पूरी पूरी। हद्दसनी फुलान काला हद्दसनी फुलान, जिस सनद का रावी है उन रावियों के हालात जिंदगी के महफूज हो गए। तो ये मुमकिन नहीं है भाई। 1400 साल पहले जैसे रोजा रखा, आज भी मुसलमान वैसे रोजा रखते हैं। 1400 साल पहले जिस तरीके से नमाज पढ़ी है वो सारे तरीके महफूज हैं। रफुल यदैन वाली नमाज भी महफूज, रफुल यदैन ना करने वाली नमाज भी महफूज, जोर से आमीन वाली भी, आहिस्ता आमीन। ये जो उम्मत में इख्तलाफ पैदा हुआ है ना, ये सहाबा में भी था। वजह क्या थी? नबी से दोनों तरीके साबित थे, तो सहाबा में भी ये था। हज महफूज, कुर्बानी महफूज, कुर्बानी के हकाम महफूज, तलाक निकाह के हकाम, विरासत के हकाम, खरीदो फरोख्त के हकाम। भाई इसके लिए तो कोई बहुत बड़ा स्कॉलर होना चाहिए, जिसने कोई ऐसा सिस्टम दिया हो, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो भाई, या कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी उस जमाने में हो। ना 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 ना, उम्मी, एक ऐसे मुआशरे में पैदा हुए, नहनु कौमुन उम्मीयून, जो सब के सब उम्मी थे, निजाम दे के चले गए भाई। 1920 में खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ है। बगदाद की खिलाफत, उंदलुस की खिलाफत, बनु उमैया की खिलाफत, मुगल बादशाहों की हुकूमत, सब में इस्लाम नाफिज था। वो लॉ जो 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए, वो नाफिज था। सबसे पहले दुनिया में कोई मुल्की कानून अगर रिटर्न फॉर्म में आया है तो इस्लाम का है, इस्लाम का। इससे पहले दुनिया में रिटर्न फॉर्म में कानून नहीं होते थे, चंद एक जुजियात होती थी। ये तो यूरोप में अब जाके शुरू हुए, ये 400-500 साल पहले तो अंधेरों में डूबे हुए थे। तो अल्लाह के जिम्मे था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा होना साबित कर रहा। अल्लाह ने कर दिया। वो कोई अंधा हो, देखे ही नहीं, आपकी सीरत ही ना पढ़े, आपकी तालीमात में गौर ही ना करे, तो कुरान कहता है फइन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। आंखें अंधी नहीं होती, वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में छुपे हुए हैं।
تو اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں، خود بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور صرف وہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے، آپ کی پوری زندگی بھی اسی دعوے کے حساب سے ہے. یعنی آپ نے اگر موت کے بعد ایمان کا حکم دیا تو سب سے پہلے خود ایمان لے کر آئے. آپ کی پوری زندگی بتاتی ہے، آپ کی سیرت بتاتی ہے، اسی کے مطابق آپ نے زندگی بھی گزاری. پھر اگر وہ دعویٰ کریں اور قرآن کہے کہ موت کے بعد زندگی ہے تو گواہ سے ثابت بولو ہو گیا. اب اگر اس گواہ کا دعویٰ عقل کے خلاف ہو تو ہم رد کریں گے. تو عقل کے خلاف کے لیے دلیل چاہیے جو کسی کے پاس نہیں ہے. جیسے میں نے کورٹ میں گواہوں سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے 1,00,000 روپے لیے ہیں، گواہوں نے بیان دیا. اب جج کہہ رہا ہے کہ یہ دعویٰ خلاف عقل ہے، تو میں کہوں گا جج صاحب آپ ثابت کر دو کہ عقل کے خلاف ہے. تو میں ان گواہوں کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا، کیریکٹر سرٹیفکیٹ، وہ کینسل کرواؤں گا جا کے. آپ ثابت تو کرو نا. اب جج بیٹھا ہوا ہے ثابت نہیں کر رہا. تو قرآن کہتا ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. مشرکین نے کہا، آج کے ملحد نے کہا یہ خلاف عقل ہے. تو قرآن نے کہا لے آؤ کوئی دلیل اس کے خلاف عقل ہونے کی. ڈاروین آیا، وہ دلیل لے کر آیا بندر سے ہم بنے ہیں، یہ ایسے ایوالو ہو کے بنے ہیں. 200 سال ہو گئے وہ نظریہ ہی ہے، اب تک دلائل سے ثابت نہیں ہوا. تبھی قرآن نے کہا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس دعوے کی. اب سمجھ میں آیا قرآن ان سے دلیل کیوں مانگ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو دلیل ہے. اس دلیل کے غلط ہونے کے لیے اب آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں یہ ایک ضرور ہے کہ یہ بات ایک اچھمبے کی معلوم ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے، دوبارہ شاکر بھائی پہ آتے ہیں. اشکال کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے مثال دو نا، پھر اشکال سمجھ میں آ جاتا ہے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہلے بات کرتے ہیں پھر مثال دیتے ہیں. میں بعض دفعہ مثال پہلے دیتا ہوں، اس سے سوال آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے. اب میں نے 1,00,000 روپے کا ان پہ دعویٰ کیا اور میں نے گواہوں سے ثابت کر دیا بھائی انہوں نے 1,00,000 روپے لیے. آئندہ شاکر بھائی یہاں کم از کم نہیں بیٹھیں گے. بیٹھیں، مجھے تو اچھی خوشی ہوتی ہے آپ کے یہاں بیٹھنے سے. میں نے ثابت کر دیا جی 1,00,000 روپے میں نے ان کو دیے. جج نے کہا کہ بھائی یہ تو خلاف عقل ہے. میں جج سے کہوں ثابت کرو، جج ثابت نہیں کر سکا. میں کہا بھائی میں تھا بھی پاکستان میں وغیرہ وغیرہ، کوئی آپ ثابت کریں کہ میں ملک سے باہر تھا، اس وقت میں تھا ہی نہیں جب جو گواہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو خلاف عقل ثابت ہوگا تو گواہوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. آئندہ کے لیے ان سے میں دوستی ختم کر دوں گا. ایسی کی تیسی تمہاری یار، جھوٹ بولتے ہو تم. جج کہہ رہے ہیں نہیں خلاف عقل نہیں ہے، لیکن کامن سینس کے بہرحال خلاف ہے. کامن سینس کے خلاف ہے. کیوں بھائی خلاف کیوں ہے؟ یار شاکر بھائی کروڑ پتی آدمی ہے، وہ آپ سے 1,00,000 روپے کیوں لے گا؟ یہ عقل میں آنے والی بات بولو نہیں. آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کروڑ پتی آدمی نے ہزاروں پتی یا لاکھوں پتی آدمی سے، یہ وہ پتی نہیں ہے جو انڈیا میں پتی شوہر کو بولتے ہیں، تو وہ کیوں آپ سے 1,00,000 روپے لے گا؟ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، کیوں لیں گے آپ کو 1,00,000 روپے؟ یہ کھوپڑیچ آنے والی گل ہے نہیں ہے، کھوپڑی میں نہیں آئے گی یہ بات. یہ عقل سے خلاف تو نہیں ہے، امکان تو ہے، لیکن خود سوچو یار کیسے پاسبل ہے یار. 1,00,000 روپے آپ سے لیں گے اور کوئی نہیں ملا ان کو محلے میں، آپ کے اپنے خرچے کم ہیں، وجہ کیا ہے لینے کی؟ کوئی ضرورت ہے تو ان کے پاس تو بینک میں دیکھو اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے. اس وقت دیکھو جب لے رہے تھے اس وقت بھی 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے تھے. تو میں یہ کہوں گا ہاں یہ ایک عقل سے بالا تر ضرور ہے، یعنی ایک بظاہر مشکل ہے. تو یاد رکھو اس بیس پہ دعوے کو غلط کبھی نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ جب گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ لیے ہیں تو مانا جائے گا بھائی. اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کی جائے گی، ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو سکتا ہے یہ ہو گیا. لیکن کمال ہے قرآن مجید پہ کہ مشرکین کے پاس جب کوئی دلیل نہیں تھی نا کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، اس کی کوئی دلیل تو ہے نہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ عقل سے بہت بالا تر ہے، کامن سینس کے خلاف. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. بلا مٹی ہو گئے، بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے، سڑ گئے، گل گئے، کھوپڑی میں آتا نہیں ہے. آپ سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہتے؟ ٹھیک ہے بھائی ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، نہیں آتا. یہ کوئی عقل مند آدمی نہیں مانے گا کہ یار گل سڑ گئے، کیڑے پڑ گئے، مٹی ہو گئے. من یحیی العظام، بلا کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا؟ بھائی کون ہے یار؟ من یحیی العظام وہی رمیم، بلا کون زندہ کرے گا؟ شاکر بھائی کیوں لیں گے 1,00,000 روپے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ان کو؟ تو یہ عقل سے کے خلاف نہیں ہے، لیکن عقل سے بالا تر ضرور ہے. قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ بے وقوفو، اس سے زیادہ کامن سینس کے خلاف کام ہوا ہے وہ تم نے مان لیا. شاکر بھائی چھوڑو، محلے میں شاکر بھائی سے بھی بڑا سیٹ ہے جس نے 1,00,000 نہیں 50,000 قرضہ لیا تھا مفتی صاحب سے، اس کو تو تم بھی مانتے ہو، اور شاکر بھائی پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب سے 1,00,000 روپے قرضہ کیوں لے لیا.
शाकिर भाई जिस फैक्ट्री में जॉब करते हैं उसका सेठ 50,000 लेकर गया है और शाकिर भाई के लाख पे तुम्हें क्या हो रहा है, इश्काल हो रहा है। वो कॉमन सेंस के खिलाफ नहीं था, उसको मान लिया हाँ भाई मुफ्ती साहब से लोग आते हैं पैसे, ऐसा ना आना शुरू हो जाए, नहीं देता मैं, चमाट देता हूं चमाट। एक मिसाल दे रहा हूं खाली। तो अल्लाह कह रहे हैं जब कुछ भी नहीं था, पानी से इंसान बनाया, मनी के कतरे से, उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए पानी से, पानी को देख के तहकीक करो, तुम कहोगे कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, वो तो देख रहे हो इसलिए मान लिया तुमने। पानी में आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े और पंपिंग करने वाला दिल और फिल्टर करने वाली मशीनें जो पता नहीं कितने गैलन खून पूरे महीने पूरी जिंदगी में साफ करता है और दिल की तरफ भेजता है, और सोचने वाला दिमाग, हंसने वाले होंठ, दांत, चबाने के लिए, सूंघने के लिए नाक, एक सिर्फ इतनी सी खोपड़ी में इतने सेंसर फिट कर दिए उसने, और पानी से बनाया, और उस पानी को मिट्टी से बनाया। खुराक कहां से आती है हमारे पास? मिट्टी से। स्पर्म जो बनते हैं वो सारी चीजों की असल मिट्टी है। मिट्टी से गोश्त बनेगा, जानवर खाएंगे घास, उससे गोश्त बनेगा, उसी से दूध बनेगा, उसी मिट्टी से खरबूजे पैदा होते हैं, उसी मिट्टी से तरबूज पैदा होते हैं। भाई इंसान या तो सब्जी खाएगा या गोश्त खाएगा। गोश्त भी अगर खाएगा तो वो गोश्त आएगा कहां से? वो भी सब्जी खा के जानवर में गोश्त आता है। आप कह सकते हो शेर तो गोश्त खाता है, तो जिस जानवर को शेर खाता है वो तो घास खा रहा है ना, उसमें गोश्त घास से बना है, और घास मिट्टी से पैदा होती है। हर मिट्टी को थोड़े दिनों में इतने प्रोसेस से गुजार के जमशेद साहब को बना दिया, गफ्फार साहब को बना दिया, चलता फिरता इंसान बना दिया। अल्लाह कहते हैं बहुत थोड़े से टाइम में बनाया है, तो इसको तुमने मान लिया कि खुदा ये कर सकता है। तो बेवकूफो, जो खुदा अदम से वजूद में ला सकता है जब कुछ भी नहीं थे, अब तो तुम्हारे जर्रात तो है ना, इनको क्यों नहीं रिवर्स कर सकता? नहीं आई मेरा ख्याल है बात, अभी नहीं आई, आ जाएगी जब चित्रौल लगेंगे ना। ये जो एथियस इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमें जहन्नम ज्यादा पसंद है, हम तो जाएंगे जहन्नम में। जाओगे तुम इंशाअल्लाह, जरूर जहन्नम में जाओगे, हमारी भी यही तमन्ना है। लेकिन उसके बाद फिर तुम जब कहोगे ना ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम दोबारा कैसे जिंदा हो गए, तो अल्लाह कहेंगे पहली दफा कैसे जिंदा हो गए थे। मियाँ बीवी का मिलाप होता है, मर्द और औरत का मिलाप होता है, जो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए होता है। उसमें कहीं ये उनसर नहीं होता कि औलाद पैदा हो, उसका कितना अजीब व गरीब रिजल्ट अल्लाह जाहिर करता है। उनके मिलाप, उनकी ख्वाहिश को पूरा करना, ये इंसान की पैदाइश का जरिया बन जाती है। और पैदा होते ही मां की छातियों में दूध आता है। अल्लाह कहते हैं ये अकल के खिलाफ नहीं था। अरे मां रोटी खा रही है, उसी रोटी से बच्चे की आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर बन रहा है। कमाल की बात है, इधर बच्चा मार्केट में आया, उसी रोटी से दूध बनना शुरू। रोटी और दूध में मुनासबत है। अल्लाह कहते हैं ये अकल के खिलाफ है, ये मान लिया। इसलिए कि अल्लाह कहता है मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से बनाया है। भाई इन एथियस लोगों की बातों में मत आना। वफीहा नुईदुकुम, मार के दोबारा मिट्टी बना देते हैं। दो चीजें तुमने अपनी आंखों से देख ली है। वमिन्हा नुखरिजुकुम, इसी को रिवर्स करके दोबारा इंसान बना के खड़ा कर देंगे। तो बेवकूफ लोग कहेंगे इट इजंट पॉसिबल। ये बड़ी अचंभे की बात है कि शागिर भाई ने 1 लाख रुपए मुफ्ती साहब से ले लिए। अल्लाह कहेंगे इससे ज्यादा अचंभे की बातें हो चुकी हैं। 2 दफा, एक दफा मिट्टी से बना के दोबारा मिट्टी कर चुका हूं, तो दोबारा बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तभी अल्लाह कहते हैं इनके पास अपने दावों की कोई दलील नहीं है, फेंक रहे हैं, 1 नंबर की फेंकू है। इवॉल्व होके आंख बन गई, कैसे कैमरा बन गया इवॉल्व होके? भाई एक सेल वजूद में आया पहली दफा, उस सेल में ही पहली दफा कैसे वजूद में आ गया? जिंदगी के लिए जो सेल है वो इतना पेचीदा है कि खरबों दफा भी ये प्रोसेस हो ना तो ऐसा इत्तेफाक ना हो। कैसे वजूद में आ गया? इसलिए काफिर की बख्शिश नहीं है, गुनाहगार की बख्शिश है, चांस है बख्शिश का। काफिर के लिए तो अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए। अल्लाह कहेंगे तू मानता नहीं था हमारी बातों को। भाई तुम्हें पैगंबर के बरहक होने पर अगर यकीन नहीं है, इस पे बहस करो, नबी की सीरत पढ़ो, दलाइल देखो, हिस्ट्री उठा के देखो। ऐसे ऐसे इतराजात ये मुल्हिद लोग मार्केट में लेकर आते हैं, अकल मातम करती है। एक मुल्हिद ने कहा ईसा नाम का कोई शख्स गुजरा ही नहीं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, इसकी कोई दलील नहीं है। ये कौन सा सन चल रहा है? 2025। 2025 का मतलब पता है क्या है? हजरत ईसा को जब आसमानों पे उठाया गया और ईसाइयों के मुताबिक जब कत्ल किया गया। अल्लाह ने तारीखें पैगंबरों से चला दी है मेरे भाई, ताकि तुम्हें यकीन आए कि इनका वजूद कतई दलाइल से साबित है। इतना यकीनी है कि तुम इनकार कर ही नहीं सकते। ये जो अंग्रेजी तारीखें चलती हैं ये ईसाइयों ने कब से चलाई हैं? हजरत ईसा से चलाई हैं। 2-4 आदमी तारीख नहीं चला सकते। वो बड़ा वाकया होता है तो उन बेसों पर हिस्ट्री को देखो। हम कहते हैं ना 9/11 से पहले का है या 9/11 के बाद का। इसका मतलब 9/11 एक ऐसा वाकया है जिसका इनकार मुमकिन नहीं है।
ایک علامت بن چکی ہے. ہم کہتے ہیں عید کے بعد یہ کام کرو گے یا عید سے پہلے. اس کا مطلب عید کا وجود ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار ممکن ہے ہی نہیں. سب مانتے ہیں کہ عید ہوتی ہے. اب کوئی اٹھ کے کہے کوئی عید وید نہیں ہے, یہ پتہ نہیں 2-4 لوگوں نے بنایا ہوا ہے, مسلمانوں کی تو کوئی عید ہوتی نہیں ہے. تو ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ تو اتنی کرسمس ہے, عید ہے, یا جو بھی چیز ہے, ان کا وجود تو اتنا یقینی ہے کہ ان کی بیسس پہ لوگ تاریخیں طے کر رہے ہوتے ہیں. تو جو تاریخ طے کر رہے ہوتے ہیں وہ تاریخ جس پیغمبر کی طرف منسوب ہے, آپ کہیں وہ پیغمبر دنیا میں آئے نہیں. تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانا آسان, پبلک کو بیوقوف بنانا آسان. جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے نا خدا, جو کائنات سے باہر ہے, وہ نہیں بخشے گا. یہ کہتے ہیں اللہ کب سے ہے, پھر اللہ کب سے ہے. بھائی یہ کائنات ٹائم باؤنڈ ہے, اللہ کائنات سے باہر ہے, کائنات مخلوق سے ہٹ کر ہے, وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. جو چیز ٹائم کی پابند ہوتی ہے اس کی ایک اسٹارٹنگ ہوتی ہے اور اینڈنگ ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں وقت میں جکڑ دیا ہے, سالوں میں, مہینوں میں اور گھنٹوں میں, منٹوں میں. اللہ اس ٹائم کی پابندیوں سے آزاد ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, وہ واجب الوجود ہے. تو آج بہت مزے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. بھائی اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا نا میں موت کے بعد تو میرے دوبارہ زندہ کروں گا, پھر ہم کہتے ہیں یہ کھوپڑی میں نہیں آتا, یہ بہت عقل سے بالاتر ہے. لیکن دعویٰ اللہ کر رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا. پھر ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کیسے, اللہ کہتے ہیں جیسے پہلے کیا ہے ویسے کر دوں گا دوبارہ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. پہلی دفعہ جو کائنات بنی ہے نا, فزکس کے سارے لاز اس میں فیل ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فزکس کہتی ہے انرجی کنورٹ ہوتی ہے مادے میں, مادہ کنورٹ ہوتا ہے انرجی میں, اس کے اصول ہیں. پھر وہ مختلف توانائیوں میں تبدیل ہوتے ہیں. حرارت ایک الگ انرجی ہے, موشن ایک الگ انرجی ہے. یہ سب ایک دوسرے میں جب ہم حرارت چینج ہو جاتی ہے, بعض دفعہ موشن میں بہت ساری ایکویشنز ہیں, لیکن یہ ساری فیل ہو جاتی ہیں. کہاں کہ پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئے, جب کچھ تھا ہی نہیں تو ہو کیسے گیا. تو وہاں کیا ہے, اللہ کا کلمہ کن. بولو کیا ہے, کلمہ کن, ہو جا. دیکھو اللہ کے 2 کام ہیں, قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے, الا لہ الخلق والامر. بہت خاندانی بات ہے, اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. کھوپڑی شریف میں, اس کو تیز کر دو تاکہ میرا گلا شریف بیٹھ نہ جائے. چلو کھوپڑی شریف استعمال کرتے کرتے گلا شریف خراب ہو جائے. دیکھو قرآن میں 2 لفظ اللہ نے استعمال کیے اپنے لیے, الا لہ الخلق والامر. اللہ تخلیق بھی کرتا ہے اور اللہ کے پاس امر کی طاقت بھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے تخلیق ایک الگ چیز ہے, کریشن الگ چیز ہے, امر بولو الگ چیز ہے. کیا مطلب؟ تخلیق ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے, ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے, یہ تخلیق ہے. جب سائنسدان اس پہ اسٹڈی کریں گے, مطالعہ کریں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا, اچھا یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے. ایکس اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے, یا وائی اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے, زائگوٹ بنتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پورے یہ تخلیق ہے. پھر دودھ کیوں بنتا ہے, کیسے بنتا ہے, ایک لاجک ہے اس کی. ہے تو بڑی عجیب و غریب لیکن ہے بہرحال. اور اللہ نے اپنے کاموں میں ایک کام بتایا ہے, الامر. امر لاجک کا محتاج بولو نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں میں نے جبریل کو مریم کے پاس بھیجا, لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, کہ میں تجھے ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں. حضرت مریم ان میرڈ تھی. اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَد, میرے بیٹا کیسے ہو گیا. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ, مجھے کسی انسان نے مرد نے چھوا تک نہیں ہے. زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے, ناممکن اولاد کا ہونا, میڈیکلی ناممکن. اللہ نے خوشخبری سنائی آپ کے اولاد ہوگی. اے اللہ کیسے اولاد ہوگی. اشتعل الرأس شیبہ, میرے بال سفید ہو چکے. وامرأتی عاقر, میری بیوی بانج. وہاں اللہ نے تخلیق نہیں, امر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اے زکریا, اے مریم, اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا, وہ ہو جا. علماء کہتے ہیں یہ بھی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے, ورنہ اللہ یہ کن کہتا بھی نہیں ہے, صرف ارادہ کرتا ہے ہونے کا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنی تخلیق پہ بھی دلائل رکھے اور اپنے امر پہ بھی. تخلیق تو ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے, پروسیس کے تحت ہوتی ہے. یہ لیب میں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے.
امر کیا ہے؟ امر موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو سانپ بنا دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، لاٹھی کو اس پانی پہ مارنا اور پانی کا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جانا، شہیدوں کے خون سے خوشبو آنا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. خوشبو میں نے خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے، اس لیے مجھے کوئی نہیں ورغلا سکتا کہ یہ بابوں کی کرامتیں ہم نہیں مانتے. ہم نے بابے بھی دیکھے، ان کی کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کیونکہ کرامت اللہ کا امر ہے، بابے کا امر نہیں ہوتا. تو اسی طرح میرے بھائی یہ کائنات پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئی؟ کائنات غور کرتی ہے تخلیق میں، حالانکہ یہ اللہ کے امر سے ہوا ہے. امر سائنس سے اوپر کی چیز ہے، تخلیق سائنس سے نیچے کی چیز ہے. جب ہو گئی تخلیق پھر اس پہ سائنسی فارمولے اپلائی ہوتے ہیں. جب تک نہیں ہوئی تھی تو کیا کیسے وجود میں آ گئی بھائی؟ نہ انرجی تھی نہ مادہ تھا. اللہ نے اپنے کلمہ کن کی طاقت سے اس کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر بگ بینگ تھیوری کی شکل میں کیا ہو یا کسی اور شکل میں، یہ سائنس کا ٹاپک ہے، اس پہ بحث کرتی رہے، مان لیں گے سائنسدانوں کی بات. پہلی دفعہ کیسے وجود میں آیا بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کا امر تھا، امر. تبھی قرآن کہتا ہے الا لہ الخلق والامر. تو اللہ کا امر ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے نا ہو جا، وہ بغیر کسی لاجک کے وہ کام ہو جاتا ہے. سائنسدان اس بحث میں زندگیاں گزار دیں گے کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا، اس کا کوئی جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. ایوالو ہو کے اتنا خاندانی نظام وجود میں نہیں آ سکتا کہ مرغی 12 انڈوں پہ بیٹھے، ان کو گھماتی رہے 24 گھنٹے، اور پھر چوزا جس دن نکلنے کا دن ہو انڈے سے باہر آنے کا، اس کے چونچ پہ ایک بلیڈ پیدا ہو جائے اور وہ انڈے کے چھلکے کو توڑے اور توڑتے ہی وہ بلیڈ اس سے ختم ہو جائے. ایوالو ہو کے اتنا خوبصورت نظام، یہ خلاف عقل ہے. یہ پھینک رہے ہو تم لمبی لمبی، ہمیں کہہ رہے ہو کہ یہ عقل سے بالاتر باتیں کر رہے ہیں. بھائی ڈاروین جو کچھ کہہ کر گیا ہے وہ بالکل کھوپڑی سے آؤٹ باتیں کر کے گیا ہے، اس کو مان رہے ہیں یہ کمبخت. صحیح ہے نا؟ جو بہت ہی عجیب و غریب کہ مچھلیاں پانی میں تھیں تو باہر آتی تھی، آہستہ آہستہ باہر کے ماحول سے متاثر ہو کر باہر آنا شروع ہو گئی. یہ باہر آنا شروع ہوئی تو چلنا شروع ہوئی تو ٹانگیں نکلنا شروع ہو گئی. جب ٹانگیں نکلنا شروع ہوئی تو پھر ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں، انسان، بندر وغیرہ وغیرہ پھینکتے رہو. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. قرآن نے 2 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. بھائی اللہ دونوں کام کرتا ہے، تخلیق بھی کرتا ہے اور اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت بھی ہے. پہلی دفعہ کلمہ کن سے بنا دیا اس نے. ہم جب ماضی کی طرف جاتے ہیں، انسانی آبادی پیچھے گھٹتی ہے، گراف بنانا شروع ہوں، آج 6 ارب کی آبادی، تھوڑا پیچھے جائیں 200 سال پہلے ہو سکتا ہے 2 ارب کی آبادی ہو، 1400 سال پہلے جائیں گے 2.5-3 کروڑ کی آبادی، تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے آبادی 60. اس کے لیے کوئی لاکھوں کروڑوں سال نہیں چاہیے. تو وہ آبادی 60 پہلے آدم پہ جا کے ہوگی. وہ پہلا آدم جو انسان تھا تو وہ 1 پہ جا کے ختم ہو رہی ہے. وہ اگر یہ بندر سے بنے ہوتے تو لاکھوں پہ ختم ہو رہے ہوتے ہم جا کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اگر بندر سے بنے ہوتے تو ایک بندر ایوالو ہو کے تھوڑی آدم بن گیا ہوتا ایک دم دھڑام سے. سب میں ایوالو ہونے کا عمل ہو رہا ہوتا نا، کروڑوں آدم آئے ہوتے دنیا میں. جبکہ ہم آبادی دیکھ رہے، گراف بنانا شروع کریں، بہت تیزی سے پیچھے جا کے ایک انسان پہ یہ ختم ہو رہی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اللہ نے خلقہ من تراب، اس ایک آدم کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا اور پھر اسی کی پسلی سے اللہ نے حوا کو بنایا اور دونوں کے ملاپ سے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، بے شمار مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا اس نے. یہ سینس لیس نہیں ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے. سینس لیس وہ باتیں جو آپ کر رہے ہو خدا کے انکار میں، کیونکہ آپ اتنی جگہ پھنسو گے کہ پھنستے چلے جاؤ گے. بندر سے بنے بھائی لاکھوں بندر سے ڈائریکٹ انسان کیوں بن گئے؟ بیچ کی نسلیں کہاں گئیں؟ وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہونی چاہیے. یہ آپ پہ ایک سوال ہے جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پھر پہلی دفعہ وہ سیل کیسے وجود میں آ گیا جس میں زندگی کے آثار تھے؟ اس میں روح کیسے آ گئی؟ آپ روبوٹ بناتے ہو، کتنی ترقی کی ہے، روح ڈال کے دکھاؤ اس میں. آپ قرآن روح کو بھی کیا کہتا ہے؟ قل الروح من امر ربی. روح کی ایکسپلینیشن بھی سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے. زندگی کسے کہتے ہیں اس کو آج تک کوئی ڈیفائن نہیں کر پایا، سمجھ ہی نہیں پایا. ڈیفائن کیسے کرے گا بھائی؟ جاندار سیل کیسے وجود میں آ گیا؟ حیات کیسے پڑ گئی اس میں؟ زندگی کیسے آ گئی؟ زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا یہ روح اور زندگی اللہ کا امر ہے. اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے. اللہ کے امر کے لیے کوئی دلیل کی یا سائنٹیفک لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے ارادے کا نام تھا، اس نے بنایا، اس نے کہا ہو جا، زندگی پڑ گئی، ہو گیا، جان پڑ گئی اس میں. ہمارے پاس ان باتوں کے جواب ہیں جو کامن سینس کے مطابق ہیں. یہ جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں
ان کے پاس جو یہ جواب دے رہے ہیں وہ سارے سینس لیس، نان سینس، کوئی دلیل نہیں ہے، پھینکے جا رہے ہیں. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. کتنے اشکالات کا جواب دو گے بھائی؟ اتنا پھنستے چلے جاؤ گے نا، جب تم نے جو ایک نظریہ گڑھا ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے، یہ اتنا پھنستے چلے جاؤ گے کہ لنڈا بازار میں بالآخر پکڑے جاؤ گے تم. ایک آدمی کہتا ہے میں کروڑ پتی، میری اتنی فیکٹریاں، حالانکہ دکان پکوڑوں کی تھی اس کی. تو لوگ کہہ رہے ہیں یار اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. تو عقل مند کیا کہے گا، یار اتنے بڑے بڑے دعوے جھوٹے، اس میں یہ پنپتے نہیں ہیں، اس میں انسان پنپتا نہیں ہے، پکڑا جاتا ہے. چھوٹے موٹے جھوٹ بول لینا اس میں نہیں پکڑا جاتا، لمبے لمبے جب جھوٹ بول رہا ہو تو بالآخر پکڑا جاتا ہے. اب کیسے پکڑا جائے گا یار، یہ پکوڑوں والا ہے لیکن اپنے آپ کو کہتا ہے میں ارب پتی ہوں. بھائی ایک دن لنڈا بازار سے پتلون خریدتے ہوئے پکڑا جائے گا، کیونکہ پکوڑے والا وہیں سے بیچارہ خریدے گا نا، ایک دن پکڑا جائے گا. طارق روڈ سے شاپنگ کرنے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے. اگر حقیقی مالدار ہوتا تو لنڈا بازار کیوں جاتا بھائی؟ تو ایسے موقع پہ کیا خوبصورت بات کی ہے، کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار. یہ شاعر نے اپنی محبوبہ کے بارے میں کہا ہے کہ جو پہلے زمانے میں محبوبہ چھپا بہت کرتی تھی، تو اس نے کہا لنڈا بازار تو سبھی آتے ہیں بھائی، سستے میں ایسی چیز مل جاتی ہے دھو کے پتہ ہی نہیں چلتا نئی ہے کہ پرانی ہے. لیکن عاشق کو یہ نہیں پتا کہ تو بھی تو لنڈا بازار میں پکڑا جائے گا. پھر جب تو محبوبہ کو لنڈا بازار دیکھنے کے لیے آئے گا تو محبوبہ تیری پوزیشن بھی جان لے گی، اس کے بعد لنڈا بازار میں ملنے کا بھی کوئی فائدہ ہوگا نہیں. تو یہ جتنے ملحد لوگ ہیں، خدا کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، یہ کامن سینس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہ مذہبی لوگوں کی باتیں جو ہے نا یہ نان سینس ہوتی ہیں، یہ سینس کی بات ہی نہیں ہوتی. بھائی بات میں عام مذہب کی بات نہیں کر رہا، اسلام کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا بھائی اللہ کی ایک تخلیقی طاقت ہے اللہ کے پاس، اور ایک کیا ہے، امر ہے. امر کس کا نام ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اب آپ الجھتے رہو، مرغی آئی، انڈا آیا، پہلے بہت بحث کرو گے آپ، کبھی بھی نتیجہ انڈا پہلی دفعہ آ گیا اگر تو پھر وہ انڈا مرغی کے بغیر کہاں سے آیا؟ وہ کہتے ہیں ایک سیل تھا جو مرغی کی شکل میں آیا، پھر اس نے انڈے دینا شروع. بھائی بس کرو، چلو انڈے دینا شروع بھی کر دیے. اس کو پہلے دن سے یہ کیسے پتا چل گیا ان انڈوں سے میرے چوزے نکلیں گے؟ یہ دماغ میں سافٹ ویئر کہاں سے آ گئے؟ اپنے انڈوں کی ایسے حفاظت کر رہی ہے، وہ ایسے پال رہی ہے انڈوں کو، گھما کے 24 گھنٹے میں ہر طرف سے سے رہی ہے، اور پھر جب وہ چوزے نکلتے ہیں ایسی حفاظت کرتی ہے، گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر. چیل کووں سے لڑ رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، بلی سے لڑ رہی ہوتی ہے. اتنی سی کھوپڑی، شہد کی مکھی کی اتنی سی کھوپڑی، 2-4 تاریں، اتنی اسٹرگل کرتی ہے شہد بنانے کے لیے. بھائی یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو گیا.